बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनजादी एपिसोड नंबर 14। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? एक गिरजदार आवाज सुनाई दी। मेरा नाम अली इमरान है और मुझे जिन्नाती दुनिया के सरदार जिन अबू शहोल ने बुलाया है। इमरान ने खुद को संभाल कर सुर्ख आंखों की तरफ देखते हुए कहा, अबू शहोल? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है? लेकिन क्यों बुलाया है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सरदार का पैगाम है, इमरान ने कहा और उसने जेब से अबू शहोल का खत निकाला और उसे खोलकर सुर्ख आंखों की तरफ कर दिया। सुर्ख आंखें सिकड़ी और कदरे नजदीक आ गई। इमरान को वहां स्याह रंग का एक बड़ा सा वजूद दिखाई दिया। अंधेरे की वजह से उसे सुर्ख आंखों वाले का वजूद वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका कद काठ देखकर इमरान को अंदाजा हो रहा था कि उस हस्ती का कद काठ इस भयानक जिन जैसा ही था जो उसने खंडरात के ऊपर देखा था। ठीक है, मैं इस तहरीर को पहचानता हूँ, ये वाकई सरदार की ही तहरीर है। आओ मैं तुम्हें सरदार के पास ले चलता हूँ। आवाज आई तो इमरान ने अस्बात में सर हिलाया। सुनो, यहाँ 1000 दरवाजे हैं। अंधेरे की वजह से तुम इन दरवाजों को नहीं देख सकोगे और चूंकि तुम आदमजात हो इसलिए तुम जिन्नाती दुनिया को भी नहीं देख सकोगे। मैं तुम्हें एक रस्सी थमा देता हूँ, उसे पकड़ो और मेरे पीछे चले आओ। मैं दरवाजे खोलता जाऊंगा और तुम रुके बगैर चलते रहना। आवाज आई। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, इमरान ने कहा। उसी लम्हे इमरान को अपने करीब एक सांप सा झूलता हुआ दिखाई दिया। इमरान ने फौरन हाथ बढ़ाकर सांप पकड़ लिया जो एक रस्सी थी। उसी लम्हे सुर्ख आंखें दूसरी तरफ मुड़ी और साथ ही रस्सी तन गई। इमरान रस्सी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया। उसे ये सब इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज मालूम हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो पुराने दौर की किसी अलिफ लैला दास्तान का हिस्सा बन गया हो। तुम्हारा क्या नाम है? इमरान ने आगे बढ़ते हुए उससे पूछा, जो जिन उसे रस्सी पकड़ाए आगे जा रहा था। क्यों, तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? जिन ने कहा, जब तुम्हारा सरदार अबू शहोल मुझे अपना नाम बता सकता है तो तुम्हें अपना नाम बताने पर क्या एतराज है? इमरान ने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। जिन ने कहा, तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्शिंग है। जिन ने कहा, अर्शिंग? बड़ा अजीब सा नाम है। इमरान ने नाम दोहराते हुए कहा, हमारे नाम ऐसे ही होते हैं, अर्शिंग। जिन ने जवाब दिया। क्या ये अंधेरा तुमने फैला रखा है? हाँ, अर्शिंग। जिन ने कहा, लेकिन क्यों? ताकि तुम जिन्नाती दुनिया के इसरार ना देख सको। जिन्नात की दुनिया एक अलग दुनिया है जिसे हम किसी आदमजात के सामने जाहिर नहीं कर सकते। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हमारे इसरार हम तक ही महदूद रहें, अर्शिंग। जिन ने कहा, ठीक है, मुझे जिन्नाती दुनिया के इसरार मालूम करके करना भी क्या है? इमरान ने सर झटक कर कहा। रुको, मैं पहला दरवाजा खोलता हूँ, जिन ने कहा और इमरान रुक गया। उसी लम्हे उसे तेज कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी जैसे कोई इंतहाई पुराना और टूटा फूटा दरवाजा खोला जा रहा हो। चलो, अर्शिंग। जिन ने रस्सी हिलाते हुए कहा तो इमरान ने कदम बढ़ा दिए। अगला दरवाजा कितने फासले पर है? तुम्हारी दुनिया के हिसाब से हमारी दुनिया का अगला दरवाजा 100 किलोमीटर के फासले पर है, जिन ने कहा और उसका जवाब सुनकर इमरान बुरी तरह से उछल पड़ा। 100 किलोमीटर? तो क्या 1000 दरवाजों से गुजरने के लिए मुझे हजारों लाखों मीटर सफर करना पड़ेगा, और वो भी पैदल? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ, इन सब दरवाजों से गुजरे बगैर तुम जिन्नाती दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते। इतना सफर मैं तय कैसे करूंगा? इस कदर तवील सफर में तो सदियां लग जाएंगी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा उठाया हुआ हर कदम 10 किलोमीटर के बराबर होगा। हर 10वें कदम के बाद तुम हमारी दुनिया के एक दरवाजे पर पहुंच जाओगे। ये हमारी दुनिया है, जिन्नाती दुनिया, जहां वक्त की रफ्तार बेहद तेज होती है और सदियों के फासले दिनों में पूरे हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जिन्नाती दुनिया का जिन झूठ नहीं बोलता।
اچھی بات ہے، یہ بتاؤ کہ جناتی دنیا میں جانے کے لیے اتنے، میرا مطلب ہے کہ 1000 دروازے کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، بہت خاص وجہ ہے۔ کیا تم مجھے وہ وجہ بتا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے سوال کا جواب سردار دے سکتا ہے، میں نہیں۔ تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ میں تمہیں جناتی دنیا میں پہنچا سکتا ہوں اور بس، ارشنگ جن نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ہر 10 قدم کے بعد جن اسے رکنے کا کہتا اور پھر عمران کو ایسی آواز سنائی دیتی جیسے کوئی واقعی پرانا اور انتہائی زنگ آلود دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھولا جا رہا ہو۔ دروازہ کھلنے سے اس قدر تیز چرچراہٹ ہوتی کہ عمران کو وہ آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی معلوم ہوتی اور عمران بے اختیار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ یہ 10 قدم بھی مجھے بے حد بھاری معلوم ہو رہے ہیں۔ 1000 دروازوں تک جانے کے لیے مجھے نہ جانے کب تک چلتے رہنا پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کسی آدم ذات کا ہماری دنیا میں جانا اتنا آسان نہیں۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ کسی آدم ذات کو ان راستوں پر بھی نہیں آنے دیا جاتا، ارشنگ جن نے کہا۔ اچھی خوش قسمتی ہے، مسلسل چل چل کر میری ٹانگیں سوجنا شروع ہو گئی ہے۔ مطلب تم تھک گئے ہو، ارشنگ جن نے کہا۔ ہاں، عمران نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہو تو میں تمہیں اپنے سر پر بٹھا لوں؟ نہیں، اگر تم گنجے ہوئے اور میں پھسل گیا تو مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ میں کتنی منزلوں کی بلندی سے گرا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران نے یہ بات ارشنگ جن کے قد کاٹ کے حوالے سے کی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس جن کا قد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی مطلب نہیں، بس تم چلتے رہو، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، جن نے کہا اور ایک بار پھر چلنا شروع ہو گیا۔ عمران مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق رسی پکڑے چلتا رہا۔ مسلسل چل چل کر واقعی اس کی ٹانگیں شل ہوتی جا رہی تھی اور ارشنگ جن جیسے رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا تم تھکتے نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، جنات میں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن نے کہا۔ تو کیا تمہاری ٹانگوں میں صلاحیں کری ہوئی ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ رسی تھامے عمران کو آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔ دروازوں پر دروازے کھلتے جا رہے تھے اور عمران کا چل چل کر برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صرف اسی وقت رکتا تھا جب ارشنگ جن کو اگلا دروازہ کھولنا ہوتا۔ اللہ اللہ کر کے آخرکار ارشنگ جن عمران کو لے کر آخری دروازے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک عمران کو اپنی ٹانگیں سوجی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ وہیں گر پڑے اور دیر تک پڑا رہے جب تک اس کی ٹانگوں کی سوجن ختم نہیں ہو جاتی۔ جن دروازہ کھول رہا تھا اور حسب معمول آخری دروازے کے پیچھے بھی اندھیرے کا راز تھا۔ آؤ، میں نے آخری دروازہ کھول دیا ہے، اس دروازے سے گزرتے ہی تم جناتی دنیا میں پہنچ جاؤ گے، ارشنگ جن نے کہا۔ بس اب مجھ میں ہمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب یا تو مجھے یہیں پڑا رہنے دو یا پھر مجھے اٹھا کر لے چلو۔ میری ٹانگوں میں اب اتنی جان نہیں کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں، عمران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تمہاری ٹانگیں تو واقعی بے حد سوجی ہیں اور تم بے حد تھکے ہوئے بھی معلوم ہوتے ہو، ارشنگ جن نے کہا، جیسے وہ اندھیرا ہونے کے باوجود عمران کی حالت دیکھ سکتا ہو۔ میرا تو سر بھی گھوم رہا ہے اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے ستارے سے ناچتے دکھائی دے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ بس اب تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے، یہ آخری دروازہ ہے، تھوڑی سی اور ہمت کرو پھر تم ہمارے سردار کے سامنے ہوگے۔ چلو، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ اسی لمحے رسی تن گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ جن آگے بڑھ گیا ہے۔ عمران نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے ابھی 2-3 قدم ہی آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسی لمحے اس کے نتنوں میں تیز اور انتہائی خوشگوار خوشبو ٹکرائی۔ خوشبو اس قدر مہین اور دل فریب تھی کہ عمران کو اپنا دماغ معطر ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ بہت مہین خوشبو ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، جناتی دنیا اسی خوشبو سے مہکتی رہتی ہے، ارشنگ جن نے کہا۔ وہ عمران کو لے کر جیسے مختلف راستوں پر چلا جا رہا تھا۔ وہاں بھی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں عمران کو ہر طرف سرخ رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ آنکھیں ارشنگ جن کی آنکھوں جیسی تھی جو آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ سرخ آنکھوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی اور وہ سب جیسی عمران کو گور رہی تھی۔ ساتھ ہی ہر طرف سے ایسی گراہٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے وہاں بے شمار ہونہار بھیڑیے گرا رہے ہوں۔ یہ سب کون ہیں؟ عمران نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ یہ جناتی دنیا کے جنات ہیں، تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، جن نے کہا۔ کیوں؟ کیا انہوں نے پہلے کبھی کسی آدم ذات کو نہیں دیکھا؟
دیکھا ہے لیکن اپنی دنیا میں کسی عظمداد کو داخل ہوتے یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، جن نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے یہ تمہارے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کر رہے، ورنہ یہ تمہیں ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، جن نے کہا۔ تمہارا شکریہ بھائی کہ تم میرے ساتھ ہو، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ گراہٹوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی، پھر ایک جگہ جن رک گیا۔ کیا بات ہے جن، یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے ساتھ ایک آدم ذات کیا کر رہا ہے؟ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، جیسے جن کے سامنے اور کوئی جن کھڑا اس سے پوچھ رہا ہو۔ اس آدم ذات کو سردار نے بلایا ہے، اس کے پاس سردار کے ہاتھ کا لکھا ہوا پیغام ہے، جن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سردار کو اندر جا کر بتا دیتا ہوں، دوسرے جن نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہم اس وقت سردار ابو شغول جن کی جھونپڑی کے سامنے کھڑے ہیں، ارشنگ جن نے کہا۔ کیا جنات جھونپڑیوں میں رہتے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ہم سادہ اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، تمہاری زندگی کی طرح ہمیں بڑے بڑے مکانات اور محل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم انسانوں میں لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹنے میں مصروف ہے، جن نے کہا۔ ہاں یہ بات درست ہے، واقعی ہم انسانوں کی تباہی کی اصل وجہ لالچ ہی ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کرتی ہے اور بھائی کو بھائی کا دشمن بھی بنا دیتی ہے۔ اگر ہم میں لالچ ختم ہو جائے تو دنیا میں انسانوں سے بڑھ کر بہتر اور کوئی ذی روح نہیں۔ ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن لالچ میں پڑ کر ہم اپنے اس درجے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ اسے اندر بھیج دو، سردار بلا رہے ہیں۔ اچانک وہیں آواز سنائی دی، جاؤ اندر جاؤ۔ ارشنگ جن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن اندھیرے میں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ عمران نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، جیسے ہی تم سردار کی جھونپڑی میں داخل ہو گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کا پردہ اٹھا لیا جائے گا، جن نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور رسی چھوڑ کر ناک کی سیدھ میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے قدم جیسے زمین سے جم سے گئے۔ اسی لمحے اچانک وہاں روشنی کا سیلاب سا آ گیا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ عمران کی آنکھیں حیران ہو گئی۔ خوش آمدید علی عمران، میں جناتی دنیا کا سردار ابو شغول تمہیں جناتی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچانک ایک تیز اور انتہائی گرجدار آواز عمران کی سماعت سے ٹکرائی۔ عمران چند لمحے آنکھیں مسلتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک گول جھونپڑی میں موجود تھا۔ گھاس پھوس سنہری رنگ کی تھی، جس سے روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں پھیلنے والی تیز روشنی اسی گھاس کی تھی جس نے جھونپڑی کو منور کر رکھا تھا۔ زمین پر بھی ہر طرف سنہری گھاس بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑی سی سونے کی کرسی رکھی ہوئی تھی، جس کے گرد سنہری جھالروں والا بڑا سا پردہ لٹک رہا تھا، اور سنہری کرسی پر ایک انتہائی ضعیف انسان بیٹھا تھا۔ اس انسان نے سبز رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر لمبی اور گول ٹوپی تھی۔ بوڑھے کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی طرح سفید تھی اور اس کی داڑھی اس کی ناف تک آ رہی تھی۔ بوڑھے کی آنکھیں بڑی بڑی تھی جو سرخی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ تخت پر بیٹھا عمران کی جانب بڑی ہی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کا قد عام انسانوں سے کہیں لمبا، اس کے چہرے پر سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ کیا آپ ابو شغول ہیں؟ عمران نے حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شکل و صورت سے ایک انسان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں میں ابو شغول ہوں، سردار ابو شغول جن، بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن آپ تو انسانوں جیسے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کا لباس یہ بھی انسانوں کے طرز کا ہی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے تمہارے سامنے اس روپ میں آنا چاہیے تھا جس روپ میں تم نے کھنڈرات کے باہر کیانگ جنگ کو دیکھا تھا؟ بوڑھے نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ ہمارے اصل روپ دیکھنے کی بات مت کرنا بیٹا۔ ہمارے اصل روپ دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے یہ روپ تمہارے لیے دھارا ہے تاکہ تم مجھے دیکھ کر ڈر نہ جاؤ، ابو شغول نے کہا۔ تو یہ آپ کا اصل روپ نہیں ہے، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ نہیں، اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور بیٹھ جاؤ، تم بہت تھکے ہوئے ہو۔
پہلے میں تمہیں ایک مشروب پلاتا ہوں، اس مشروب کو پی کر تمہاری ساری تھکان ختم ہو جائے گی اور تم خشاش بشاش ہو جاؤ گے، پھر ہم بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے، ابو شغول نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو اچانک جھونپڑی کی ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا اور وہاں سے سیاہ رنگ کا ایک چمگادڑ نکل کر باہر آ گیا اور ہوا میں معلق ہو کر زور زور سے پر مارنے لگا۔ جاؤ مہمان کے لیے آب سرخ لاؤ، ابو شغول نے چمگادڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چمگادڑ فوراً مڑا اور واپس اس سوراخ میں چلا گیا جس سے وہ نکل کر باہر آیا تھا۔ دوسرے لمحے دیوار کا سوراخ بند ہو گیا۔ چمگادڑ کے جاتے ہی ابو شغول نے اپنی انگلی اٹھا کر عمران کے دائیں طرف جھٹکی تو اچانک دھماکہ ہوا اور عمران کے قریب سنہرے رنگ کی ایسی ہی کرسی نمودار ہوئی جیسی ابو شغول کی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ابو شغول نے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی حسین لڑکی اندر آئی۔ اس لڑکی نے سنہری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی چمکدار اور بے حد بڑی بڑی تھی اور وہ ابو شغول کی طرف دراز قد تھی۔ لڑکی کے چہرے پر جالی دار نقاب تھا، لڑکی کے چہرے پر نور سا برستا دکھائی دے رہا تھا، وہ واقعی جنت کی حور جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی ایک ٹرے تھی جس میں 2 لمبے چاندی کے گلاس رکھے ہوئے تھے، گلاسوں پر ٹیشو جیسا باریک جالی والا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں ٹرے عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ آب سرخ ہے بیٹا، لے لو، اسے پی کر تمہاری ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، ابو شغول نے کہا اور عمران نے شکریہ کہتے ہوئے ٹرے سے ایک گلاس اٹھایا۔ جیسے ہی عمران نے گلاس اٹھایا، لڑکی دوسرا گلاس لے کر ابو شغول کے سامنے آئی اور اس نے دوسرا گلاس ابو شغول کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ابو شغول نے ٹرے سے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا تو لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا اور خالی ٹرے لے کر مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جھونپڑی سے نکلتی چلی گئی۔ عمران نے گلاس سے جالی دار کپڑا اٹھایا تو اسے گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب دکھائی دیا جس سے انتہائی دل فریب اور نفیس خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کس چیز کا مشروب ہے؟ عمران نے ابو شغول سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ سرخ انابوں کا مشروب ہے بیٹا، گھبراؤ نہیں، یہ شراب نہیں جو دین اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے، ابو شغول نے کہا اور اس کا جواب سن کر عمران نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور آب سرخ کے سپ لینے لگا۔ آب سرخ مشروب واقعی انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ تھا۔ 1-2 سپ لیتے ہی عمران کو اپنا دماغ تر و تازہ ہوتا محسوس ہوا تو وہ مشروب گٹاگٹ پیتا چلا گیا اور مشروب پیتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں واقعی نئی طاقت اور توانائی کی لہریں سی بھرتی چلی جا رہی ہوں۔ عمران کا دماغ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں فریش ہو گیا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا ہو، اس کی ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں کافور ہو گئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ابو شغول نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ابو شغول پلکیں نہیں جھپکا رہا، وہ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا اور فریش محسوس کر رہا ہوں، جیسے مجھ پر تھکاوٹ کبھی غالب ہی نہ آئی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، آب سرخ سے انسانی جسم بے حد پرسکون اور لطیف ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری تھکاوٹ اور پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں، ابو شغول نے کہا۔ کیا اب میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ ہاں ضرور پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ابو شغول نے نرم لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جناتی دنیا میں لانے کے لیے مجھے تاریک راستوں سے کیوں گزارا گیا تھا؟ یہ جنات کی دنیا ہے بیٹا، اور یہ انسانی نظروں سے پوشیدہ رہے، اسی میں جن و انس کی بھلائی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہمارے رہن سہن اور ہماری طرز زندگی کو دیکھے۔ ہمارا جو ماحول ہے وہ صرف ہمارا ہی ہے، اس سے کسی انسان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں اگر کوئی انسان جان لے تو بہت سی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور ہم ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ تم نیک اور شریف انسان ہو، لیکن ہم اپنے اصولوں پر کار بند رہتے ہیں جو ہم کسی کے لیے بھی نہیں توڑ سکتے، اس لیے تم سے بھی جناتی دنیا کو چھپایا گیا ہے، ابو شغول نے کہا۔ اور یہ 1000 دروازے جن سے مجھے گزار کر یہاں لایا گیا ہے، کہ آپ مجھے اس راز سے بھی آگاہ نہیں کریں گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ اتنا بڑا راز نہیں جو تم سے چھپایا جا سکے۔ تو پھر بتائیں کیا راز ہے 1000 دروازوں کا؟ عمران نے کہا۔
یہ دروازے ہمارے لیے تمہاری دنیا میں جانے کے راستے ہیں بیٹا. ہم ان دروازوں سے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں. آسانی کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک دروازہ کھول کر ہم تمہارے ملک پاکیشیا میں پہنچ جاتے ہیں، دوسرا دروازہ ایکیرمیا میں کھلتا ہے اور تیسرا کسی اور ملک میں. 1000 دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دروازوں کو کھول کر 1000 مختلف ملکوں یا علاقوں میں جا سکتے ہیں. ابو شہول نے کہا، حیرت ہے، محض ایک دروازہ کھول کر آپ ایکریمیا، روسیا، باچان، کرانس، گریٹ لینڈ اور دنیا کے کسی بھی ملک میں پہنچ جاتے ہیں. عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہی ہے، یہ سب ہم نے اپنی آسانی کے لیے کر رکھا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ہم جلد سے جلد اور آسانی سے کہیں بھی جا سکیں. ابو شہول نے کہا، کیا ان دروازوں سے گزر کر میں بھی کسی بھی ملک میں پہنچ سکتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے آخری سرے پر ہی کیوں نہ ہو؟ عمران نے کہا، ہاں ہم ان دروازوں سے گزار کر تمہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچا سکتے ہیں. ابو شہول نے مسکرا کر کہا، تب پھر آپ مجھے کوئی ایسا پرمٹ دے دیں کہ میں جب چاہوں ان دروازوں کو کھول کر اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی بھی ملک پہنچ جایا کروں. خاص طور پر اسرائیل اور دشمن ممالک میں جانے کے لیے ہمیں سرحدیں کراس کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کم از کم اس سے جان تو چھوٹ جائے گی اور ہمیں طویل سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا. عمران نے محسوس لہجے میں کہا تو ابو شہول بے اختیار ہنس پڑا. یہ دروازے جناتی دنیا کے جنات کے لیے ہیں بیٹا، ان کا استعمال کوئی آدم ذات نہیں کر سکتا. ابو شہول نے کہا، اچھا چھوڑیں اور اب مجھے بتائیں کہ آپ کا مجھے یہاں لانے کا اصل مقصد کیا تھا. عمران نے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایران کے ان انسانوں کی شکلیں دکھانا چاہتا ہوں بیٹا جن پر ہماری دنیا کے چند جنات نے قبضہ کر رکھا ہے. وہ شیطان جن ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق ہماری دنیا سے ہے اس لیے میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح سے یہاں سے گئے ہیں اسی طرح سے واپس آ جائیں اور وہ اس شیطانی انسان کے چنگل سے نکل جائیں جس نے انہیں شیطانی عمل کر کے اپنے قبضے میں کیا تھا. ابو شہول نے کہا، آپ کا اشارہ شاید اسرائیلی وچ ڈاکٹر کرس کی طرف ہے. عمران نے ابو شہول کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں اسی کو شیطان کہہ رہا ہوں. ابو شہول نے جواب دیا، تو کیا آپ ہماری دنیا میں گئے ہوئے جنات کو میرے ذریعے فنا کرانا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا. نہیں، میں نے کہا نا کہ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. وہ اس وقت شیطانی آدم ذات کی گرفت میں ہیں. اگر وہ اس شیطانی آدم ذات کی گرفت سے آزاد ہو جائیں اور واپس جناتی دنیا میں آ جائیں تو میں انہیں راہ راست پر لا سکتا ہوں. ابو شہول نے کہا، تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں شیطانی آدم ذات کی گرفت سے نکالنے میں ہماری مدد کرو. ابو شہول نے کہا، اور میں آپ کی یہ مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں جناتی دنیا کے ایک علاقے شاہ کرال کے درخت کی ایک چھڑی دوں گا جو جناتی دنیا کے ایک جناتی درخت کی ہوگی. شاہ کرال کی چھڑی کو لے کر تم ان آدم زادوں کے سامنے جانا جن پر جنات حاوی ہیں. تم شاہ کرال کی چھڑی ان آدم زادوں کے سروں پر مارنا. جیسے ہی تم کسی آدم زاد کے سر پر شاہ کرال کی چھڑی مارو گے اسی لمحے اس آدم زاد کے سر پر سوار ہماری دنیا کا جن تمہارے سامنے آ جائے گا. جن جیسے ہی تمہارے سامنے آئے تم اسے بھی شاہ کرال کی چھڑی مارنا. شاہ کرال کی چھڑی کے لگتے ہی وہ جن بے ہوش ہو جائے گا اور دھواں بن کر فوراً اپنی دنیا میں آ جائے گا اور اس کے یہاں آتے ہی میں اسے قابو کر لوں گا اور اس شیطانی آدم ذات کا کیا ہوا سحر ختم کر دوں گا اور وہ دوبارہ جناتی دنیا کا باسی بن جائے گا. ابو شہول نے کہا، شاہ کرال کی چھڑی کی ضرب کھا کر جب جن ایرانی سائنسدانوں کے سر سے اترے گا تو کیا وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ عمران نے کہا، وہ دھواں بن کر اس انسان کی ناک کے راستے باہر آئے گا. دھواں اس انسان کے سامنے مجسم ہونا شروع ہو جائے گا. مجسم ہوتے ہوئے دھوئیں سے پہلے تمہارے سامنے اس جن کا سر اور چہرہ نمودار ہوگا. اس سے پہلے کہ اس کا باقی وجود دھوئیں سے اصلی روپ میں آئے تم فوراً اس کے سر پر شاہ کرال کی چھڑی کا وار کر دینا. ایسا کرنے سے جن کا جسم مجسم ہونے والا سر پھر سے دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہ دھوئیں کی شکل میں ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا اور واپس یہاں آ جائے گا. اگر اس کا دھوئیں کا بنا ہوا وجود مجسم ہو گیا تو پھر وہ تمہارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں فوراً موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. اس لیے تمہیں انتہائی ہوشیاری اور تیزی سے کام کرنا پڑے گا تاکہ جن تمہارے کسی بھی قسم کا تمہیں نقصان نہ پہنچائے. ابو شہول نے کہا، شاہ کرال کی چھڑی مارنے سے اس انسان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جس کے سر پر جن سوار ہے؟ عمران نے پوچھا.
نہیں، شاہ کرال کی چھڑی کے اگلے سرے پر کانٹے ہیں، تمہیں چھڑی کے کانٹوں والا حصہ ان کے سروں پر مارنا ہوگا تاکہ ان کے سر سے خون نکل آئے، چاہے وہ خون کی 2 بوندیں ہی کیوں نہ ہوں۔ جب تک ان انسانوں کے سر سے خون نہیں نکلے گا جن انہیں آزاد نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ مجھے اس انسان اور جناتی دنیا کے جنات سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے بس ان کے سروں پر شاہ کرال کی چھڑیاں رسید کرنی ہے اور بس۔ عمران نے کہا، نہیں، خطرہ تو بہرحال ہے۔ جو تم شاہ کرال کی چھڑی لے کر اس آدم زاد کے سامنے جاؤ گے جس کے سر پر جن سوار ہے، تو وہ انسان تمہیں آسانی سے اپنے نزدیک آنے نہیں دے گا۔ اس کے سر پر سوار جن اس کے جسم میں جناتی طاقت بھر دے گا، اور اگر اس انسان نے تم پہ حملہ کیا تو وہ تمہیں ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ تم کوشش کرنا کہ اس انسان کے سر پر اس وقت شاہ کرال کی چھڑی رسید کرنا جب وہ سو رہا ہو۔ جس انسان پر جن سوار ہو جب وہ سوتا ہے تو اس کے ساتھ جن کو بھی سونا پڑتا ہے، اور پھر جن اس انسان کے جاگنے پر ہی جاگتا ہے۔ یہ میرے لیے واقعی نئی اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس انسان پر جنات سوار ہوتے ہیں وہ انسان سو جائیں تو اس کے ساتھ جنات بھی سو جاتے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ بات تم اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ تمہیں چونکہ اپنی دنیا کے آدم زادوں اور ہماری دنیا کے جنات کی مدد کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، اس لیے میں تمہیں خاص طور پر یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں شیطان صرف انسان کی گرفت میں آنے والے جنات اور آدم زادوں سے نقصان نہ ہو، ورنہ یہ باتیں ہم کسی بھی آدم زاد کو بتانے کی اجازت نہیں رکھتے۔ ابو شہول نے کہا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کے بارے میں اور جنات کی دنیا کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ابو شہول نے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دنیا کے کتنے جنات ہیں جنہوں نے ایرانی سائنسدانوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے؟ عمران نے کہا، ان جنات کی تعداد 5 ہے بیٹا، ان کے نام میں خط میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ان کے نام ڈامگا، ڈوراما، سانڈونگا، شارک اور شوٹام ہیں، اور یہ 5 ایران کے 5 آدم زادوں کے سروں پر سوار ہیں جنہیں تم سائنسدان کہہ رہے ہو۔ رکو، میں تمہیں ان آدم زادوں اور جنات کی شکلیں دکھا دیتا ہوں۔ ابو شہول نے کہا، اور اس نے زور سے تالی بجائی تو اچانک جھونپڑی کی ایک دیوار پر سیاہ رنگ کا ایک چوکور تختہ سا پھیلتا چلا گیا۔ عمران حیرت سے اس تختے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تختے پر بجلی سے کی کوندی اور تختہ کسی اسکرین کی طرح روشن ہوتا چلا گیا۔ کاسانی صحرا میں میدانی علاقے کم اور پہاڑی علاقے زیادہ تھے۔ وہاں چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے طویل سلسلے پھیلے ہوئے تھے، اور یہ تمام پہاڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ان میں بہت سے پہاڑیاں ریتلی تھی، لیکن زیادہ پہاڑیاں چٹیل تھی جن پر ریت کے بادل اڑتے رہتے تھے، اور دیکھنے میں وہ پہاڑیاں بھی ریت کی ہی بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ کرنل ولید جولیا اور اس کے ساتھیوں کو لے کر کاسانی صحرا پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی ابو جعفر اور ابو تراب بھی تھے۔ کرنل ولید نے جولیا کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہر قسم کا اسلحہ مہیا کر دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکیں بلکہ اپنے سامنے آنے والی فورس کا بھرپور اندازہ بھی مقابلہ کر سکیں۔ ان سب نے کمروں پر سفری تھیلے لاد لیے تھے جن میں اسلحے سمیت کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود تھی۔ انہیں چونکہ غار در غار طویل سفر کرنا تھا، اور ابو جعفر اور ابو تراب کے کہنے کے مطابق انہیں نشیبی سرنگوں میں بھی جانا تھا جہاں آکسیجن کم ہو سکتی تھی۔ اس لیے کرنل ولید نے انہیں منی آکسیجن سلنڈروں کے ساتھ آکسیجن ماسک بھی مہیا کر دیے تھے تاکہ جہاں انہیں ضرورت ہو وہ مصنوعی آکسیجن لے کر اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ کرنل ولید ان سب کو 2 ہیلی کاپٹروں میں یہاں لایا تھا، اور وہ سب اس وقت ایک پہاڑی کے قریب کھڑے تھے جس میں ایک غار کا بڑا سا دہانہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور غار دور تک متوازی جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ابو تراب اور ابو جعفر کے کہنے کے مطابق انہیں یہ سفر اسی غار سے کرنا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق نائٹ فورس کا ڈیتھ گروپ اسی صحرا میں موجود ہے۔ اس گروپ کی کمانڈ لیڈی ڈیتھ کے ہاتھوں میں ہے، جس نے صحرا کے ہر حصے پر اپنی فورس پھیلا رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی ڈیتھ ان پہاڑی غاروں کے بارے میں بھی جانتی ہو، اس لیے آپ سب کو اپنا سفر انتہائی ہوشیاری اور محتاط رہ کر کرنا ہوگا۔ اگر لیڈی ڈیتھ کو اس بات کی بھنک بھی مل گئی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور ایرانی ایجنٹ پہاڑی غاروں میں سفر کر رہے ہیں، تو وہ آپ سب کو خلا کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو آتش فشاں پہاڑوں میں تبدیل کر دے گی۔ کرنل ولید نے کہا، آپ فکر مت کریں، ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تنویر نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا،
آپ کو غاروں میں انتہائی برق رفتاری سے سفر کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ لیڈی ڈیتھ نے صحرا میں کہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ سب کا شکار کرنے کے لیے غاروں کے اندر ہی چھپی بیٹھی ہو۔ آپ کو اس سے بہت محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ وہ خود کو ایک ایسی شیرنی سمجھتی ہے جو شکار بھی خود کرتی ہے اور اپنے شکار کو اپنے نوکیلے پنجوں سے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتی ہے، کرنل ولید نے کہا۔ اس شیرنی کا شکار تو میں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ آنے والی تمام فورس کا بھی، تنویر نے کہا۔ ویری گڈ، تو پھر آپ جائیں، میری اور میری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کرنل ولید نے کہا۔ کیا ان غاروں میں ہمیں پیدل سفر کرنا پڑے گا؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، پہاڑیوں میں موجود غار کافی تنگ ہیں جس سے بسیں نہیں گزر سکتی۔ بعض غار تو اتنے تنگ ہیں کہ ان میں سے پھنس پھنسا کر ایک ہی آدمی نکل سکتا ہے، اس لیے آپ کو یہ سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کرنل ولید نے کہا۔ ہم کب تک یہ سارا صحرا پار کر لیں گے اور کب اسرائیل پہنچیں گے؟ چوہان نے پوچھا۔ آپ کو کم از کم 8 دن کا سفر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ آرام کم کریں گے اور سفر زیادہ تو یہ سفر 6 دن کا رہ جائے گا، لیکن چونکہ مسلسل سفر جاری رکھنا ناممکن ہے اس لیے 7 سے 8 دن تو لگ ہی جائیں گے، کرنل ولید نے جواب دیا۔ 6 دن بہت زیادہ ہیں، ہمیں تیز رفتاری سے اپنا سفر پورا کرنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ 4 سے 5 دن میں اپنا سفر پورا کر لیں، جولیا نے کہا تو کرنل ولید نے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس پہاڑی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے جس میں ایک غار کا دانہ کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ غار شروع میں کافی کشادہ تھا، وہ اطمینان سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جو وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے غار تنگ اور تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب نے سروں پر سے ایسے ہیلمٹ پہن رکھے تھے جیسے عام طور پر کانوں میں کام کرنے والے کانکن پہنتے ہیں۔ ان ہیلمٹس پر ٹارچیں لگی ہوتی ہیں تاکہ وہ اندھیرے میں ان کی روشنی سے کام چلا سکیں۔ غار کے اندھیرے حصے میں آتے ہی ان سب نے ہیلمٹس پر لگی ہوئی ٹارچیں آن کر لی۔ بھورے سانپ اور بھورے بچھو کن علاقے میں ہیں؟ آگے بڑھتے ہوئے صفدر نے ایرانی ایجنٹ ابو جعفر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ زیادہ تر تنگ اور انتہائی تاریک غاروں میں رہتے ہیں، اور تنگ و تاریک غار یہاں سے بہت دور ہیں، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب نے جو لباس پہن رکھے ہیں ان محسوس لباسوں کی وجہ سے ہم پر کوئی بھورا سانپ اور بچھو حملہ نہیں کرے گا۔ ان لباسوں میں کرسٹل میٹل کے وائر لگے ہوئے ہیں جن سے ایسی ریس نکلتی ہے جو ان سانپوں اور بچھو کو ہم سے دور بھگا دے گی، ابو جعفر نے کہا۔ ان سب کو واقعی کرنل ولید نے خصوصی لباس پہنا کر روانہ کیا تھا تاکہ وہ غاروں میں موجود زہریلے سانپوں اور بچھو سے محفوظ رہ سکے۔ آگے تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ لیڈی ڈیتھ اپنے اسکواڈ کے ساتھ ان غاروں میں موجود ہے یا نہیں؟ اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ہم پر اچانک حملہ کر دیا تو ہم اس کے حملے سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ صدیقی نے پوچھا۔ اب فکر نہ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ان غاروں میں سے گزار کر لے جائیں جہاں لیڈی ڈیتھ اور اس کی فورس کا خیال بھی نہ جاتا ہو۔ ہم ان غاروں میں اکثر سفر کرتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کن غاروں میں ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، ابو جعفر نے کہا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ان غاروں میں لیڈی ڈیتھ اور اس کی فورس سے مڈبیر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ امید تو یہی ہے، لیکن لیڈی ڈیتھ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑے۔ وہ بے حد کایا عورت ہے، خطرے کی بو دور سے سونگھ لیتی ہے اور فوراً اپنے دشمنوں کے سروں پر پہنچ جاتی ہے، ابو تراب نے کہا۔ کیا تم نے لیڈی ڈیتھ کو دیکھا ہے؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے۔ اگر تمہیں لیڈی ڈیتھ کے بارے میں اتنا سا معلوم ہے تو پھر تمہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ وہ ان غاروں میں ہم پر کس مقام پر اٹیک کر سکتی ہے، کیپٹن نے بھی اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں، ابو تراب نے جواب دیا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ 3 سے 4 گھنٹے مسلسل چلتے رہے، پھر جب چل کر وہ تھک گئے تو انہوں نے ایک کھلے غار میں کچھ دیر ریسٹ کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے ہیلمٹس پر لگی ہوئی ٹارچیں بجھا دی تھی۔ کرنل ولید نے روشنی کے لیے انہیں پیٹرومیکس لیمپس بھی دیے تھے جو ابو تراب اور ابو جعفر کے سامان میں تھے۔ ان دونوں نے ایک ایک پیٹرومیکس لیمپ نکال کر انہیں روشن کیا، جن کی روشنی سے پورا غار روشن ہو گیا۔ یہ غار کا ایک گول اور بڑا سا حصہ تھا جو کسی بڑے گنبد کی طرح اوپر سے ابھرا ہوا تھا۔ غار کے اس حصے میں کئی چھوٹے بڑے غاروں کے دہانے دکھائی دے رہے تھے
جو مختلف اطراف کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ غاروں کے یہ دہانے کافی تنگ اور تاریک تھے۔ اب ہمیں ان غاروں میں ایک دوسرے کے پیچھے سفر کرنا ہوگا کیونکہ ان غاروں میں اتنی گنجائش نہیں کہ دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے، ابو جعفر نے کہا۔ اسی لمحے ابو تراب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو جعفر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آگے کا راستہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہمیں سانپو اور بچھو سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہاں سخت چونٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو انسانی گوشت نوچ نوچ کر کھا سکتی ہیں۔ ہمارے لباس ہمیں سانپو اور بچھو سے تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، سخت چونٹیوں سے نہیں۔ میں آگے جا کر چیک کرتا ہوں، اگر مجھے کہیں سخت چونٹیاں دکھائی دے تو میں وہاں سپرے کر دوں گا تاکہ ہم سخت چونٹیوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں، ابو تراب نے کہا۔ تو ابو جعفر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ابو تراب نے اپنے بیگ سے ایک سپرے کین نکالا اور بیگ وہیں چھوڑ کر سامنے موجود ایک غار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سر کے ہیلمٹ پر لگی ہوئی ٹارچ ایک بار پھر روشن کی۔ یہ تمہارے ساتھ کب سے کام کر رہا ہے؟ صفدر نے ابو جعفر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ 3 سال سے، ابو جعفر نے جواب دیا۔ کیا یہ بھروسے کا ہی آدمی ہے نا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں بالکل، کیوں آپ کو اس پر کوئی شک ہے کیا؟ ابو جعفر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دیتی ہے، جیسے یہ ہمارے خلاف کسی سازش میں مصروف ہو، صفدر نے صاف کوئی سے کہا۔ سازش؟ کیا مطلب؟ ابو جعفر نے چونک کر کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمارے ساتھ میک میں سفر کر رہے ہو یا یہی اصلی چہرے ہیں؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہمیں بلا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت، ہم اپنے اصلی روپ میں ہی آپ کے ساتھ ہیں، ابو جعفر نے کہا۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جولیا نے حیرت سے صفدر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اس طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے انہیں صفدر کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو۔ اگر میں کہوں کہ ابو تراب میک اپ میں ہے تو، صفدر نے کہا تو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ابو جعفر بھی بری طرح سے چونک پڑا۔ میک اپ میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو تراب میک اپ نہیں ہے، ابو جعفر نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے چہرے پر کارسائی لیک کی کیمیکلز کا ماسک چڑھا رکھا ہے جو سکن کلر کا ہے اور آسانی سے دکھائی نہیں دیتا، صفدر نے کہا۔ اگر یہ ماسک آسانی سے دکھائی نہیں دیتا تو تم نے اسے کیسے چیک کیا؟ تنویر نے پوچھا۔ کارسائی لیک میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں اس کیمیکل سے بنائے گئے ماسک میں چند خامیاں بھی موجود ہیں جو میک اپ کا راز افشا کر دیتی ہے، صفدر نے کہا۔ مثال کے طور پر کون سی خوبیاں اور خامیاں ہیں اس میک اپ میں؟ جولیا نے پوچھا۔ اس میک اپ کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہ جھلی سے بھی انتہائی باریک ہوتا ہے اور جس رنگ کا انسان اسے اپنے چہرے پہ لگاتا ہے اس رنگ کا حیرت انگیز طور پر اس انسان کے رنگ جیسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ رنگ کالا ہو، سفید، گندمی یا پھر آف وائٹ۔ اس سے چہرے کو تھپتھپا کر کسی بھی شکل میں آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے، چاہے وہ چہرہ پتلا ہو یا بھاری۔ لیکن اس ماسک میک اپ کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ چہرے پر ایڈجسٹ ہونے کے باوجود اس پر چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں اور ابھار قدرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں جو عام نظر میں دیکھنے سے چھوٹے چھوٹے پھوڑے پھنسیوں جیسے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کے کنارے غور سے دیکھے جائیں تو ان میں ہلکا ہلکا نیلا رنگ بھی نمایاں ہوتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے چہرے پر کارسائی لیک کا میک اپ ماسک چڑھا رکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ماسک کان کی لو پر نہیں چڑھتا، لیکن کیمیکل کا اثر کان کی لو پر نمایاں ہوتا ہے۔ کان کی لو اس کارسائی لیک کی وجہ سے نیلی ہو جاتی ہے اور ابو تراب کے چہرے پر میں نے یہ دونوں چیزیں خاص طور پر نوٹ کی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ ابو تراب کے روپ میں کوئی اور ہے یا پھر کسی خاص وجہ سے ابو تراب نے اپنے چہرے پر کارسائی لیک والا ماسک رکھا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، اگر ابو تراب نے میک اپ ماسک رکھا ہے تو مجھے اس بات کا پتہ کیوں نہ چلا؟ اس کا قد کاٹ، اس کا لب و لہجہ تو بالکل ابو تراب جیسا ہے، ابو جعفر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے تمہارے ساتھ ہو اور تم نے اس کا میک اپ چیک ہی نہ کیا ہو، صفدر نے کہا۔ لیکن کیسے؟ اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو اسے مشکوک ظاہر کرے، ابو جعفر نے کہا۔ تب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ ابو تراب اپنے اصلی چہرے میں نہیں، صفدر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ابو تراب نے کارسائی لیک کا میک اپ ماسک چڑھا رکھا ہے؟ ہم اس ماسک کو ختم کر دیں اور اس کے بارے میں ابو تراب کو پتہ نہ چل سکے، جولیا نے پوچھا۔
ہاں، اگر ہم سادہ پانی میں نمک ملا کر اس کے چہرے پر لگا دیں تو اس کا ماں باپ بن کر غائب ہو جائے گا اور اسے اپنے چہرے پر سے ماسک اترنے کا پتہ بھی نہ چلے گا، سبت نے کہا۔ لیکن نمک ملے پانی سے اس کا چہرہ دھوئے گا کون؟ نعمانی نے کہا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ابو تراب میک اپ میں ہے تو پھر میں اسے خود چیک کروں گا۔ میں اس کا چہرہ نمک ملے پانی سے دھو کر چیک کروں گا۔ اگر ابو تراب کے روپ میں کوئی اور ہوا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، ابو جعفر نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس کا چہرہ کیسے دھلواؤ گے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم پانی کی کسی بوتل میں پہلے سے ہی نمک ملا لیتے ہیں۔ جب ابو تراب آئے گا تو ہم اسے بتائیں گے کہ اس کے چہرے پر مٹی دھول جم چکی ہے، وہ چہرہ دھو لے۔ اس کے لیے میں اسے وہی بوتل دوں گا جس میں نمک ملا پانی ہوگا، ابو جعفر نے کہا۔ ایسا تو تبھی ہوگا جب ابو تراب واپس آئے گا، کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے خیال میں وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر نکل گیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ صرف چونٹیوں کا بہانہ بنا کر جتنی جلدی یہاں سے نکلا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ہمیں کسی مصیبت کے حوالے کر کے گیا ہو، کیپٹن نے کہا۔ مصیبت؟ کیسی مصیبت؟ ابو جعفر نے چونک کر کہا۔ اس کا سامان چیک کرو، ہو سکتا ہے اس کے سامان سے ہمیں کچھ مل جائے جس سے اس کی حقیقت کا پتہ چل سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پہلے ابو جعفر حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے ابو تراب کا بیگ اپنی طرف کھینچا اور اسے کھولنا شروع ہو گیا۔ ابھی وہ بیگ کھول ہی رہا تھا کہ اسی لمحے انہوں نے غار میں ہر طرف سرخ رنگ کا دھواں پھیلتے دیکھا۔